السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ رب زدني علما، رب زدنا علما۔ اما بعد فإن احسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اور درود پاک امام الانبیاء احمد مجتبیٰ امام الحرمین امام القبلتین جد الحسنین امام اعظم امام دین رحمت للعالمین امام کل ختم الرسل رسول مکرم نبی معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ سامعین محترم، آج 6 ستمبر 2024 یکم ربیع الاول سن 1446 ہجری
पाकिस्तान का योम दिफा का दिन, आज के दिन अफवाज पाकिस्तान के शहीदों की कुर्बानियों को जगह जगह प्रोग्रामों में उजागर किया जाता है और बताया जाता है कि अगर फौज और कौम मुत्तहिद होकर रहें तो वो दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला सकते हैं। आज के इस दिन की मुनासबत से जहां लोग दिफाए पाकिस्तान पर गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान के शहीदों पर गुफ्तगू करेंगे, मेरा दिल चाहता है कि मैं इस दिन दिफाए दीन पर बात करूं। जहां लोग अफवाज पाकिस्तान के शहीदों की कुर्बानियां को तज़किरा करेंगे, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने असलाफ की उन कुर्बानियों का तज़किरा करूं जो उन्होंने दीन को पहुंचाने के लिए की थी। याद रखो, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान के शहीदों की कुर्बानियों की वजह से हमारे पास आज पाकिस्तान है, बेई नहीं, इसी तरह हमारे असलाफ के कुर्बानियों की वजह से आज हमारे पास दीन है। अगर हमारे असलाफ दीन के लिए कुर्बानियां ना देते तो शायद आज हम भी किसी मूर्ति के सामने झुकते हुए नजर आते। करोड़हा बार अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हम सबको मुसलमान बनाया और अपने सामने झुकने वाला बनाया और हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन उम्मत से बनाया। और इससे भी बढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हम सबको मुवाहिद बनाया है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अहलुल हदीस बनाया है। अगर असलाफ की कुर्बानियां ना होती इस दीन को पहुंचाने के लिए तो आज बिदतों को सुन्नतों में जुदा करने वाला कोई ना होता। ये असलाफ की कुर्बानियां हैं कि आज उलमा सुन्नतों को बिदतों से निकाल देते हैं और बतला देते हैं कि ये सुन्नत है और ये बिदत है। असलाफ की कुर्बानियां ना होती तो आज अदालतों में, आज असम्बलियों में जब खत्मे नबूवत पर डाके डले हीले बहाने से, तो अगर असलाफ की कुर्बानियां ना होती तो आज अदालतों में उन चोरों को नकेल डालने वाला कोई ना होता। आज अगर खत्मे नबूवत पर कोई डाका डलता है तो इस्लाम के शेर वहां पर बोलते हैं और उन्हें नकेल डालते हैं, तो ये हमारे असलाफ की हुई कुर्बानियां हैं जो उन्होंने दी थी दीन के लिए। यकीनन दीन हमारे तक पहुंचा है तो इसके लिए बड़ी कुर्बानियां। पाकिस्तान हमें मिला है तो इसमें बड़ी कुर्बानियां। जहां आप पाकिस्तान मुल्क को हासिल करके इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वहां इस बात पर शुक्रिया अदा करना ना भूला करें अल्लाह का कि अल्लाह तूने हमें सच्चा दीन अता किया है। और इसमें जहां अपने बड़े बड़े शहीदों की कुर्बानियों का तज़किरा पाकिस्तान के बनाने में या हासिल करने में करते हैं, वहां अपने बड़े बड़े असलाफ की कुर्बानियों को बयान करने से ना रुका करें, उनकी कुर्बानियां बयान करा करें। क्यों कि ये जो पाकिस्तान मिला है वो दीन की बुनियाद पर मिला है। दीन की बुनियाद पर पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा लगाते हैं हम सारे, इसे दीन की बुनियादों पर लिया गया था। अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं लेकिन बेदीन हैं, तो पाकिस्तानी होने का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तानी होने का फायदा उसी वक्त है कि जब आप उस दीन पर कायम रहेंगे जिस दीन के लिए हमारे असलाफ ने कुर्बानियां देकर पाकिस्तान हासिल किया था।
اور آج ہم تک اللہ کا دین محفوظ ہے۔ اور یہ جو علماء ہے نا، علماء یہ کوئی معمولی شخصیات نہیں ہیں، ان کی قربانیوں کو دیکھیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں جب لوگوں پر نظر ڈالی تو بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اسلام کے ان بہترین لوگوں پر پڑی تو رسول اللہ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، دنیا والوں بیٹے باپ کے وراثت کے حصے دار ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر اللہ کے نبیوں کے کوئی وارث ہیں تو میں محمد اپنی نبوت کی سچی زبان سے اعلان کر کے جا رہا ہوں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ اللہ نے قرآن حکیم میں ان علماء کے اور مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورہ توبہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا آمرون بالمعروف، نیکی کی طرف لوگوں کو بلانے والے، والناہون عن المنکر، برائیوں سے لوگوں کو روکنے والے، یہ اللہ کا دین ہے نا۔ آمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے، والناہون عن المنکر، برائیوں سے لوگوں کو روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، یہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے۔ یہ حدیں ہیں نا اللہ کی، اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کی حدود ہیں، اللہ کے یہ بندے اللہ کے دین کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کروڑہا بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس صف میں شامل کر دیا کہ جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب 6 ستمبر کا دن آتا ہے، پروگراموں میں بڑے بڑے جوشیلے خطیب آتے ہیں اور آ کر جناب اپنی تقریر کرتے ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور کبھی ایسے خطیب بھی اپنے پروگراموں میں لائیں کہ جو اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بیان کرتے ہوئے یہ کہیں کہ سنت رسول پھول ہیں اور بدعت ہیں کانٹے، سنت رسول پھول ہیں اور بدعت ہیں کانٹے، ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو بدعتوں سے الگ کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ الرحمن اہل حدیث کے سٹیج سے یہ آوازیں بلند ہوتی رہیں گی۔ ہم کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کسی بدعتوں کو شامل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم ان کو الگ کرتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں اور آپ کی سنتوں کو پوری دنیا میں انشاءاللہ پھیلا کر رہیں گے۔ من عمل عملا، اب جو بدعت ہے یہ کتنی نفرت ہے کہ سنت کے مقابلے میں کسی چیز کو لانا۔ ہمارے اسلاف جو ہیں وہ انہوں نے محنتیں کر کے سنت کو الگ بیان کر دیا اور بدعت کی تردید کر دی۔ کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، 6 ستمبر کا مہینے کے حوالے سے اپنا پیغام میں نے نوٹ کروا دیا، ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے بھی اپنا پیغام نوٹ کروانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کیسا عمل؟ جو عمل کیا کرنے والے نے کیا اور اس پر ہمارا طریقہ نہیں ہے، وہ رد ہے، وہ مردود سمجھا جائے گا۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور بخاری شریف میں کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی آدمی کے بارے میں فرمایا کہ بدعتی آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے. جو بدعتی ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ بدعتی آدمی قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینے سے محروم ہو جائے گا. کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ بدعتی آدمی قیامت والے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پینے سے محروم ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں رسول اللہ حوض کوثر پہ جام کوثر لوگوں کو پیالے بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے. ذرا اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں ذرا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز حوض کوثر پر کھڑے لوگوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے پیالے بھر بھر کے کہ اچانک ایک منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گا کہ کچھ لوگ محمد الرسول اللہ کی طرف آ رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے لوہے کے گزوں سے مار کر انہیں پیچھے کر رہے ہیں. یعنی ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رکاوٹیں حائل کر رہے ہیں. کونین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑے گی کہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں, یہ میرے امتی ہیں اور انہیں میرے پاس آنے سے فرشتے روک رہے ہیں. کیوں؟ فرشتوں کو مخاطب کر کے کونین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرشتوں تمہیں نظر نہیں آتا میری امت کے لوگ آ رہے ہیں, انہیں میرے پاس آنے سے روک رہے ہو. فرشتے آگے سے کہیں گے انکا لا تدری ما احدثوا بعدک, اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ڈال دی تھی. وہ نئی چیز کیا ہے؟ وہ بدعت ہے. اسی کو بدعت کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس آنے سے فرشتے روکیں گے. اللہ کے رسول کہیں گے انہیں لاؤ میرے پاس, ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے تمہیں نظر نہیں آتے. فرشتے کہیں گے انکا لا تدری ما احدثوا بعدک, اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا نئی چیزیں کیا کیا ایجادات کر دی تھیں. کونین کے تاجدار فرمائیں گے اچھا سحقن لمن غیر بعدی, انہیں مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین کے بعد میرے جانے کے بعد میرے دین میں تبدیلیاں پیدا کر دی تھی. اللہ کے رسول انہیں دور فرما دیں گے. بدعتی آدمی کے لیے یہ کتنی پریشانی والی بات ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور کرنے کا کہہ دیں گے اور فرشتے بھی انہیں مار مار کر دور کر دیں گے. حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ ایک پیمانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو بیان کر دیا. اس پیمانے کو یہ ایک حد فارق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہر وہ کام جو ہمارے دین میں نیا لایا جائے یعنی ہمارا اس پر طریقہ نہیں ہے وہ رد ہے, وہ مردود ہے. ان الفاظ پر غور کریں اور یہ پیمانہ اپنے ہاتھوں میں رکھیں. کوئی بات بھی آپ کے سامنے آئے تو رسول اللہ کے اس پیمانے کے ساتھ اسے ماپ لیں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے زمانے میں نہیں تھا, جس پر ہمارا طریقہ نہیں تھا, وہ اس میں وہ کام شامل کیے جائیں جو ہمارا طریقہ نہیں تھا, اسے رد سمجھا جائے گا, وہ مردود ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے اور اس کے بعد آج تک ہر خطیب اپنے خطبوں میں یہ کہتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا ہے کل بدعت ضلالہ, کل بدعت ضلالہ, کل بدعت ضلالہ, ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہیں. وکل ضلالۃ فی النار, اور ساری گمراہیاں انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں.
सारी बिदतें गुमराही हैं और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली है। अब ये बात समझ आ गई कि सारी बिदआत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में लेकर जाएगी। और पैमाना भी समझ आ गया कि मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, कि दीन में कोई नई इजादात होगी जिस पर रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है तो वो रद्द है। अब इस पैमाने को सामने रखकर हमने थोड़ी सी वजाहत करनी है, सोचना है इसके बारे में, क्योंकि माह रबीउल अव्वल है। हर महीने की बिदात को जरा अलग कर दें, सिर्फ इस महीने में जो बिदात इंसानों को देखने में मिलती हैं वो बिदात क्या है। अल्लाह अकबर। रबीउल अव्वल का महीना पड़ते ही जनाब रात से माह रबीउल अव्वल की मुबारकबाद पेश की जाती है। आपको रबीउल अव्वल मुबारक हो। और फिर जूं जूं दिन आगे गुजरते चले जाते हैं, उन्हीं दिनों में आगे क्या होता है कि 12 रबीउल अव्वल का दिन आ जाता है और 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी के नाम से याद किया जाता है। 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी के नाम से इस दिन को याद किया जाता है कि ये दिन ईद का दिन है। कानून क्या था? मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, कि दीन के अंदर जो चीज नहीं डाली जाएगी वो रद्द है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली है। कानून भी समझ आ गया कि हर बिदअत गुमराही है। पैमाना भी सामने आ गया कि दीन में नई इजादात की इजाजत नहीं। अब हमने जरा मुहासबा करना है कि ईद मिलादुन नबी दीन है कि नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों के सामने इस मसले को बयान करते हैं कि यार ये चीज दीन में नहीं है, इसे ना किया करें, ईद नहीं है, आप क्यों पीछे चले जाएं, 2, 4, 10 साल पीछे चले जाएं तो ये खराफात नहीं थे, उससे पीछे चले जाएं, जब आप पुराने कैलेंडर देखेंगे तो 12 वफात की छुट्टी होती थी, उससे पीछे चले जाएं। यानी आपको हर कदम पीछे रखने पे आपको ये पता चलेगा कि जो आज हो रहा है वो पीछे नहीं था। क्या ये ईद मिलाद दीन में है कि दीन में नहीं है? अगर तो दुनियावी मामलात में है तो चलो फिर को गुंजाइश निकाल लेते हैं, लेकिन ईद का लफ्ज दीन है। अब आप कहेंगे दीन में कैसे है, तो मैं साबित करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तैयबा में मक्का छोड़कर जब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो दौरे जाहिलियत में 2 दिन थे जिन दिनों में लोग खेल कूद तमाशा किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर उन्हें दौरे जाहिलियत के इन 2 दिनों में खेल कूद करते हुए देखा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ से इनसे बेहतर 2 दिन ना दे दूं? यानी अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन 2 दिनों से बेहतर दिनों का इंतखाब किया है, और वो क्या दिन है? वो एक ईद उल फितर है और एक ईद उल अज़हा है पूरे दीन इस्लाम में, पूरे दीन इस्लाम में। अब ये दीन है ना, दीन अल्लाह की हुदूद है, दीन इस्लाम एक दायरा है, उस दायरे से ना कोई चीज निकाली जा सकती है ना उसमें दाखिल की जा सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के बारे में फरमाया कि लोगों, अल्लाह ने उन 2 दिनों से बेहतर 2 दिन तुम्हारे लिए इंतखाब किए हैं, वो एक ईद उल फितर है और एक ईद उल अज़हा है। ये 2 दिन हैं जो ईद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सच्ची जुबान से अल्लाह ने मुंतखब फरमाए और ये दिन दीन बन गए। अब इस्लाम में 2 दिन ईद के हैं, तीसरा दिन ईद का नहीं है। जब तीसरा दिन ईद का नहीं है तो ईद मिलाद क्या हुई? ईद मिलाद क्या हुई? बिदअत हुई। अगर ये दीन में 2 ईदें हैं तो तीसरी ईद जब हम बयान करेंगे तो वो ईद मिलाद है, वो ईद मिलाद बिदअत है। और ईद मिलाद बिदअत है तो बिदअत के लिए क्या उसूल है? कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। रसूलुल्लाह फरमाते हैं हर बिदअत गुमराही है, गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली है। और याद रखो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया जो चीज हमारे दीन में नहीं दाखिल करोगे अल्लाह के यहां मरदूद समझी जाएगी।
وہ رد کر دی جائے گی۔ عید میلاد دین میں ہے۔ اور پھر اگلی بات، بھائی عید میلاد مناتے کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے ہم عید ملاتے ہیں۔ یہ ایک آگے سٹیپ الگ ہے کہ آج کل آپ دیکھیں گے کہ عید میلاد کے موقع پر باقاعدہ عید پڑھنے کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم عید بھی پڑھیں گے۔ جس طرح عید الفطر میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، عید الاضحیٰ میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر عید ملتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، عید میلاد النبی پر بھی عید کی نماز پڑھ کر لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر ملتے ہیں۔ آگے اللہ جانے آگے کیا ہوگا، اللہ جانے آگے کیا ہوگا۔ یا اللہ اس فتنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور بھائی عید میلاد کیوں مناتے ہو؟ محبت میں آ کر مناتے ہیں جی۔ رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ کے رسول سے بڑا پیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو اللہ بھی بیان کرتا ہے۔ اگر اللہ بیان کرتا ہے، محبت اللہ کی طرف سے بیان کرتا ہے، تو اللہ جب بیان کرے تو وہ دین بن جاتا ہے۔ اپنی اصلاح کریں، کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالنا ہرگز مقصود نہیں، اپنی اصلاح کے لیے کہ جب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیان کرے تو وہ دین بن جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی سے محبت اللہ کے دین میں ہے تو اللہ نے محبت کے طریقے اور اسلوب بھی بیان کیے ہوں گے۔ اب اللہ کی طرف سے محبت کے طریقے اور اسلوب جو اللہ نے بیان کیے وہ کیا ہے؟ ہم انہیں تلاش کریں کہ رسول اللہ سے محبت کے کیا طریقے ہیں۔ اب رسول اللہ سے محبت جسے ہو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من احب سنتی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ یہ پہلا ایک چھوٹا سا طریقہ رسول اللہ سے محبت کرنے کا۔ کونین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی سچی زبان سے خود اعلان فرماتے ہیں، لوگوں محبت کرنے والوں مجھ سے، من احب سنتی فقط احبنی۔ یاد رکھو، جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں؟ اب قرآن نے طریقہ بتلا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلوب بتلا دیے کہ یہ اسلوب ہے رسول اللہ کی محبت کے، کہ رسول اللہ کی سنتوں سے محبت کرو، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ اب اور کیا طریقہ ہے رسول اللہ سے محبت کا؟ کونین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرنا شروع کر دیتا۔ اس وقت تک تو مومن ہی نہیں ہو سکتا، اس وقت تک بندہ مومن نہیں جب تک وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبت نہیں کرتا مجھ سے، اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزید بیان فرمایا اس میں اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دے گا۔ اللہ قرآن میں اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ کُلٌ کَانَ آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اللہ نے انسان کے مال و منال، انسان کی جتنی جو ہے وہ جمع کی ہوئی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزوں کو ایک آیت میں جمع کر کے اعلان فرما دیا، فرمایا کُلٌ کَانَ آباؤکم وابناؤکم
व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री। अल्लाह कुरान में इस बात का ऐलान फरमाते हैं कि तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा अगर तुम्हें मोहब्बत होनी चाहिए तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से होनी चाहिए। तुम्हारे बेटे और बेटियों से ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत होनी चाहिए तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से होनी चाहिए। तुम्हारी बहनें और तुम्हारे भाइयों से ज्यादा अगर तुम्हें मोहब्बत होनी चाहिए तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से होनी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे रिश्तेदारों से ज्यादा अगर मोहब्बत होनी चाहिए तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से होनी चाहिए। याद रखो, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारी तिजारतें, तुम्हारे घर, तुम्हारी फैक्ट्रियां, तुम्हारे कारखाने, ये सारी की सारी चीजें और तुम्हारे माल जिनके खो जाने में तुम्हें बड़ा डर लगा रहता है कहीं नुकसान ना हो जाए, ये सारी चीजें दुनिया का मालो मनाल, अगर इन सारी चीजों से बढ़कर किसी से मोहब्बत हो तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से होनी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन चीजों से बढ़कर मोहब्बत जरूरी है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। याद रखो, अल्लाह कहता है अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर ऐसा नहीं करोगे, इन सारी चीजों से बढ़कर अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं करोगे, इन सारी चीजों से बढ़कर जिहाद फी सबीलिल्लाह से मोहब्बत नहीं करोगे तो अल्लाह कहता है फतरब्बसू, फिर तैयार होकर बैठो, तैयार रहो, इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, यहां तक कि तुम पर अल्लाह का अजाब आ पहुंचे। ये कोई मामूली बात नहीं है कि जी मैं दीन पे तो चलता हूं जी, लेकिन क्या करूं जी, बीवी तो भी बीवी है ना, उसकी भी माननी पड़ती है। माँ बाप तो माँ बाप है, उनकी भी माननी पड़ती है। कहां गया वो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल, जब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, अल्लाह के रसूल, मैं दुनिया की हर चीज से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के रसूल, दुनिया की हर चीज से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन एक बात है कि मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता। जान तो जान ही होती है ना, हर चीज से ज्यादा मोहब्बत है, इल्ला नफ्सी, मगर अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं आपसे। कौनैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं, उमर उस वक्त तक तो कोई मुसलमान ही नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जान से ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करता। माँ बाप तो बाप बाप रह गए, बीवी बच्चे तो वो रह गए, मामे चाचे ताए रिश्तेदार तो वो रह गए, कारखाने फैक्ट्रियां कारोबार तो वो रह गई। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, उमर जब तक तू अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता उस वक्त तक तो बंदा मोमिन ही नहीं हो सकता। हजरत उमर कहते, अल्लाह के रसूल, मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। कौनैन के ताजदार फरमाते हैं, अल आन या उमर, आना या उमर, उमर अब बात बनी है, अब बात बनी है। खुदारा बिदआत से निकल आए, सुन्नतों को अपनाएं, सुन्नतों को अपनाएं, सुन्नतों को अपनाएं, बिदआत से निकल आए। और फिर ये मोहब्बत का तरीका नहीं, क्योंकि मोहब्बत करना दीन है और दीन ने मोहब्बत के तरीके बतलाए, उसलूब बतला दिए कि दुनिया की हर चीज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कुर्बान हो जाए। एक तरफ माँ बाप है, एक तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहब्बत क्या कहती है, मोहब्बत क्या कहती है, जिससे मोहब्बत ज्यादा है उसकी तरफ हो जाए। बच्चे एक तरफ है, रसूलुल्लाह एक तरफ है, जिससे मोहब्बत है बंदा उस तरफ हो जाए। बीवी एक तरफ है, रसूलुल्लाह एक तरफ है। नजदीक से बात खत्म करें कि दुनिया की हर चीज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते पर कुर्बान कर दें, इसे मोहब्बत कहते हैं। और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने ऐसा करके दिखलाया,
ایسا کر کے دکھلایا. اس منظر کو ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان کر رہے تھے، اور اس وقت لوگوں کو اپنے گھروں سے بے گھر کیا تو انہوں نے گھر چھوڑ دیے. لوگوں نے سسرال نے آ کر اپنی بچی رکھنے کا مطالبہ کیا تو بیوی بھی چھوڑ دی، بچے بھی لٹا دیے، اپنی جائیدادیں بھی چھوڑ دی. تن تنہا ایک سفید کپڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. سارا کچھ دے کے آگے. اسے کہتے ہیں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور آج ہماری محبت کیا ہے؟ ہماری محبت کیا ہے؟ ہماری محبت یہاں پر یہ ملک صاحب میرے ساتھ تھے. ہم ایک دفعہ 12 ربیع الاول کو ہم کسی کام کے لیے لاہور چلے گئے. وہاں پر ہمارے دیکھنے میں آیا کہ ایک بہت بڑا کیک گاڑی پر لوڈ کر کے کہیں لے جایا جا رہا تھا. سوال ہوئی اور اتنا بڑا کیک کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں آپ کی جو سالگرہ ہے وہ منانے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا کیک ہم نے کاٹنا ہے. دنیا کا سب سے بڑا کیک، یا پتہ نہیں ایشیا کا سب سے بڑا کیک، اللہ معاف کرے. یہ کیک کاٹنے میں محبت نہیں. آپ دیکھیں جا کر جہاں پر کیک بنتے ہیں اس کیک پر محمد بھی لکھا ہوگا، اس کیک پر جوتے کی تصویر بھی بنی ہوگی، اس کیک پر اور بھی بڑا کچھ لکھا ہوگا، اس کیک پر نبی کا روزہ بھی بنا ہوگا، اس کیک پر ایک طرف بیت اللہ بھی بنا ہوگا. اب مولوی صاحب آتے ہیں اور آ کر اس کیک کو چھری سے کاٹتے ہیں. یا تو وہ جوتے سے کاٹے گا یا پھر نبی کے اس مزار سے کاٹے گا یا محمد الرسول اللہ کے نام محمد سے کاٹے گا. کہیں نہ کہیں سے تو کاٹے گا نا. یہ محبت نہیں ہے. یہ محبت نہیں ہے کیک کاٹنا. اگر یہ محبت نہیں ہے، اللہ کے دین میں محبت کے یہ طریقے اسلوب نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ کہہ دیں کہ یہ بدعت ہے. اور بدعت کے لیے رسول اللہ نے اپنی نبوت کی سچی زبان سے جو بتلا دیا وہ پیمانہ بتلا دیا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعتی آدمی کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے تو نہیں آئے نا، لیکن بدعتی آدمی کتنا بڑا مجرم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان، اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعتی آدمی کی نفرت لوگوں میں ڈالتے ہیں. اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقارا صاحب بدعت. من الفاظ پر غور کریں، یہ الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچی زبان سے جاری ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وقارا صاحب بدعت فقد آن علی حدم الاسلام. رسول اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے کسی بدعتی کی عزت کی، جس بندے نے کسی بدعتی کی آؤ بھگت کی، اس کا پروٹوکول اسے دیا، اس کی عزت کی، کونین کے تاجدار محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں فقد آن علی حدم الاسلام، اس بندے نے حقیقت میں اسلام کو گرانے میں مدد کی ہے. اسلام مکمل ہے. اللہ کا دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اسلام کو اللہ نے اپنے نبی پر مکمل کر دیا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ کے اس دین اسلام کے علاوہ اب اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. ایک حدیث سنیں رسول اللہ کی، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والا آیا. وہ عرب کا بدو تھا، دیہاتی تھا، پینڈو تھا. وہ اپنے گھوڑے خچر اپنے گدھے پر سوار ہوئے محمد الرسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. کہتا اللہ کے رسول مجھے کوئی بتائیں عمل، یا مجھے اسلام بتائیں جس پر عمل کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں.
مجھے اسلام شارٹ سے لفظوں میں سمجھا دیں، جس پہ عمل کریں جنت میں چلا جاؤں۔ رسول اللہ نے اسلام کی مین جو چیزیں تھی نا، بنیادیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسول، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و تصوم رمضان و تحج البیت، آپ نے بتلا دیا کہ یہ اسلام ہے، اس پہ عمل کرو جنت میں چلے جاؤ گے۔ 3 بار اس بات کو دہرایا، کہتا ہے واقعی اس پہ عمل کر کے جنت مل جائے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں جنت مل جائے گی۔ اپنی سواری سے اترا بھی نہیں تھا، اپنے گدھے سے اترا بھی نہیں تھا، اپنے گدھے خچر پر بیٹھے بیٹھے سوال کیا محمد الرسول اللہ نے، اور پھر ساتھ ہی اسے موڑا اور اپنے گدھے خچر کو دڑا دیا، اور اپنی زبان سے، عربی تھا نا، بے شک بدو تھا لیکن عربی تھا، وہ اپنی زبان سے یہ الفاظ دہرا رہا تھا، واللہ لا ازید ولا انقص، واللہ لا ازید ولا انقص، واللہ لا ازید ولا انقص، اللہ کی قسم نہ اس سے زیادتی کروں گا نہ اس سے کمی کروں گا، اللہ کی قسم نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، اسی پر عمل کر کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ کونین کے تاجدار نے اسے جواب تو دیا، پھر اسے جاتے ہوئے دیکھا، اس کی زبان پر یہ ترانہ پڑھتے ہوئے دیکھا، واللہ لا ازید ولا انقص، اللہ کی قسم نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، اسی پر عمل کر کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ محمد الرسول اللہ فرماتے ہو میرے سیابیوں، آؤ جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ دیکھ لو۔ کس کو جنت ملی؟ جنت کسے ملی؟ جس نے دین میں کمی کو برداشت بھی نہ کیا، دین کے اندر زیادتی کو برداشت بھی نہ کیا۔ آج اپنے رسم و رواجوں کے لیے محمد الرسول اللہ کے دین میں چیزیں شامل کر دیتے ہو اور اسے پوری دنیا میں نشر کرتے ہو، اللہ کی قسم کل اللہ کے ہاں حوض کوثر سے، جام کوثر سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اپنے آپ کو باز کر لو، سنتوں کو اپناؤ، بدعتوں سے چھٹکارا حاصل کرو۔ آخر میں ایک بات یاد آ گئی، ایک بزرگ نے مجھے کال کی یہاں سے کہ جی آپ نے وہ جتنے وظیفے مجھے بتائے ہیں نا خطبہ جمعہ میں، جو وظیفے آپ بتاتے ہیں میں نے سارے یاد کر لیے ہیں، مجھے سارے یاد ہو گئے ہیں، اور میں کسی کو دم بھی کر دیتا ہوتا ہوں، بس عمر زیادہ ہو گئی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ مولوی صاحب اگر آج آپ ایسا کریں کہ مجھے کچھ جنت میں جانے کا وظیفہ بھی بتا دیں، اللہ، یہ سوچ ہوتی ہے نا۔ اللہ ہمیں موت کی فکر نصیب کر دے، موت کی فکر نصیب کر دے۔ جو لوگ موت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں نا، وہ پھر گناہوں کے قریب نہیں جاتے، وہ بدعات کے قریب نہیں جاتے، وہ سنتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سنتوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، رسول اللہ کا طریقہ اپناتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو جنت میں لے جانے والا ہو۔ میں نے بڑا سوچا، پھر میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کر لیں اس وظیفے کو، اللہ کی قسم یہ انسان کو جنت میں لے جانے والا۔ میں نہیں کہتا، محمد الرسول اللہ نے کہہ دیا، اور آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس وظیفے کو یاد کر لو جو جنت میں جانا چاہتے ہو، وہ جنت میں جانے والا وظیفہ یہ ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ آئے نا، تو آپ نے سب سے پہلے جو درس دیا تھا مدینے آ کے، یہ بات بھولنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، اور آپ نے مدینے آ کر سب سے پہلے جو درس دیا، جو واعظ کیا صحابہ کو، جو تقریر کی، جو خطبہ دیا صحابہ کے بیچ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ خطبہ 4 چیزوں پر مشتمل تھا۔ کتنی؟ 4 چیزوں پر مشتمل تھا۔ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ افشوا السلام، پہلے نمبر پر افشوا السلام، کیا معنی؟ سلام کو عام کر دو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ صلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو لوگ سو جائیں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھا کرو۔ تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ جنت میں جانے والا یہ وظیفہ اپنے ذہن نشین کر لیں، اپنے گھروں کی روٹین بنا لیں، اپنی زندگی میں اسے لے آئیں کہ افشوا السلام، آتے جاتے کو سلام کرنا ہے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَرَبَّا مساکین، جاننے نہ جاننے والے کو کھانا کھلانا ہے۔ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمیاں کرنی ہے۔ صلوا باللیل والناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہوں
تو راتوں کو اٹھ کر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنی ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں 4 خوبیاں اپنے اندر ڈال لو تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔